मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। खुदाई कानून है, खुदाई कानून के आगे आपको चूनो चिरा की इजाजत नहीं है। और अल्लाह ने इतनी जगह आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाकया सुना दिया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि खुदाई हुक्म के आगे आपको पूछने की इजाजत नहीं है कि क्यों। अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया था ना सजदा करो, फरिश्तों को भी हुक्म दिया, फरिश्तों ने कर लिया। शैतान ने क्यों पूछा था कि नहीं पूछा था? भाई शैतान को भी अल्लाह ने कहा सजदा करो आदम को, फरिश्तों को भी कहा। फरिश्ते तो ज्यादा अफजल थे इस लिहाज से कि नूर से बने हुए, शैतान तो फिर थोड़ा आग से बना है। तो फरिश्तों ने कहा कि हम सजदा नहीं करेंगे, फरिश्तों ने सजदा कर लिया। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सब के सब ने। शैतान ने नहीं किया। शैतान ने कहा कि जो जैसे आजकल जो हमारा लिबरल तबका है ना, जब शरीयत का कोई हुक्म आता है तो फिर वो एक्चुअली करके कि एक्चुअली दाढ़ी तो उस दौर में थी, एक्चुअली वो तो यूं था, एक्चुअली वो जो था ना, वो जो मौसीकी नाजायज़ है इस्लाम में, एक्चुअली वो तो यूं थी। और पर्दा तो एक्चुअली इस वजह, जैसे गामदी साहब अल्लाह ताला उनको हिदायत दें, वो एक्चुअली करके पूरा इस्लाम का बेड़ा 2-4 हकाम रह गए आखिर में। जो जनाब प्रोफेसर गामदी साहब जिस तरह का इस्लाम मार्केट में ला रहे हैं ना, एक आधी टोपी छोटी सी रह जाएगी टिश्यू पेपर, और 2-4 बस चीजें रह जाएंगी, बाकी पूरा इस्लाम क्या हो जाएगा? वो सारा एक्चुअली करके ना। अभी उनका लेटेस्ट फतवा आया कि नेल पॉलिश लगी हो तो भी वुजू हो जाएगा। सही है ना? और कयास देखो कहां से किया जा रहा है कि मोजों पे नबी ने मसा किया है तो इसमें भी मसा कर लें आप। भाई कयास की शराइत होती है, कयास में ये नहीं होता कि कहीं की चीज उठा के आप कहीं लगा दें, ऐसे नहीं होता। ये उसूल फिक़ह जो मदारिस में पढ़ाया जाता है ना, इसमें कयास की शर्तें बताई जाती हैं कि कयास कैसे किया जाता है, किन सूरतों में जायज है, किन सूरतों में नाजायज है। दलालतुन नस क्या होता है, कयास क्या होता है, पूरी डिटेल ऐसे ही। वरना तो आप कहीं की भी चीज उठा के कहीं लगा दो आप कि जी वो मोजों पे जब मसा किया है नबी ने, तो मोजों पे तो 3 उंगलियों से मसा किया है, यूं करके पूरे मोजे भी गीले नहीं किए। तो कल कोई प्रोफेसर उठेगा कहेगा कि नेल पॉलिश पे आप मसा भी पूरा जरूरी नहीं है, एक नाखून से भी यूं कर लें तो भी मसा काफी है, क्योंकि नबी ने तो 3 उंगलियों से सॉक्स पे मसा, जो चमड़े के मोजे या इस टाइप के जो भी मोजे होते हैं उन पे इस तरह से मसा, तो कोई तुक नहीं है। फतवा दिया था मोहतरम ने कोरोना के दिनों में कि आप टेलीविजन पे भी इक्तदा कर सकते हैं। और भाई आप फतवा देने से पहले सोचें तो सही, टेलीविजन पे कैसे इक्तदा होगी? जमात तो तमाम फुक़हा का ये फतवा है, इजमा है कि सफों में इत्तिसाल जरूरी है। जमात इसको थोड़ी कहते हैं कि आधे आदमी अमेरिका में आधे यहां। अब उसका फतवा देते हुए उन्होंने सोचा नहीं, एक बंदे ने सही क्लास ली कि उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब इमाम खड़ा हुआ है इस्लामाबाद में और आप इक्तदा कर रहे हैं कराची में, तो कराची बैतुल्लाह के करीब है, इस्लामाबाद क्या है? दूर है। तो ऑनलाइन में तो यह भी सूरत पेश आएगी कि मुक्तदी 1000 किलोमीटर आगे हैं, 1500 किलोमीटर, और इमाम 1500 किलोमीटर पीछे है। तो ये जो जदीद फतवे मार्केट में आ रहे हैं ना, अव्वल नजर में ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ये खोखले होते हैं, इनके पीछे मजबूत बात नहीं होती। तो ये जो चला आ रहा है ना सिलसिला प्रॉपर, जब तक मुफ्ती ना बन जाए कोई, उसको उससे पहले उसको फतवा देने की इजाजत नहीं है। हर फील्ड में माहिरीन हुआ करते हैं। और ये जो सहाबा किराम के दौर में शुरू में तो यानी वहां भी ऐसा नहीं था कि हर एक को फतवा देने की इजाजत हो। चंद मखसूस सहाबा थे, फिर उन सहाबा में उनके ताबीईन में मखसूस लोग थे, वो तो मखसूस तबका ही। लोग कहते हैं ना दीन पर कोई इजारादारी नहीं है, ये मौलवी ठेकेदार बने हुए हैं। इजारा तो ऐसे तो मेडिकल साइंस पे भी किसी की इजारादारी नहीं है, लेकिन इजारादारी ना होने का मतलब ये है कि जो चाहे डॉक्टर बन जाए। आप ये कहें कि मेडिकल साइंस पे किसी की इजारादारी नहीं है, लिहाजा जो चाहे सेहत के टोटके बयान करना शुरू कर दे, ये गलत है। इजारादारी नहीं है, जो चाहे डॉक्टर बन जाए तो बने डॉक्टर भाई जो। तो इसी तरह दीन पर, इल्म दीन पर किसी की इजारादारी नहीं है। इसका सही मतलब यह है कि जो चाहे मुफ्ती बन जाए, लेकिन बने तो सही। बने बगैर फतवा देगा वो फतवा काबिल कबूल नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या लेके चल रहा था यार मैं? वो तो चल रहा था, यहाँ एक खास
واقعہ بیان کر رہا تھا میں, ہاں وہ پینے کی مثال دے رہا تھا میں. دیکھو اسلام نے کیا کہہ دیا کہ شراب کیا ہے, اس کے کتنے فائدے ہوئے. اگر ایک قطرہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تو ایک ایک قطرہ پی کے پھر 2 پہ آتے, 2 پہ 4 پہ آتے, 4 پہ پوری پوری بوتلیں چڑھاتے, کتنے بندوں کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتے. ایک شرابی نے شراب پی ہوئی تھی, فائر بریگیڈیئر میں تھا وہ, فائر بریگیڈ میں تھا وہ, تو آگ لگی کہیں, اس نے پی بھائی. اس نے بولا بیٹا اب تو جب تک انرجی نہیں آئے گی نا پبلک کو بچا نہیں سکوں گا میں. اس دن کئی بوتلیں چڑھائیں کہ ایسی کی تیسی, آج تو سب کو, اور گیا 20-25 آدمیوں کو نکال کے باہر لے آیا اور فخر سے کہہ رہا ہے بتاؤ ایسی قربانی کسی نے دی. لوگوں نے کہا کم بخت, تو جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا وہ سارا نکال کے لے آیا باہر. تو سمجھ رہے ہیں سارا فائر بریگیڈ کا عملے کو کیا کیا تم نے. تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ ایک ایک قطرہ پینے کا نقصان ہے. تو شیطان کا وعظ سنا رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو, تو جیسے ہمارا لیبرل طبقہ ایک دم فوراً ایکچولی پردہ تو اصل میں دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا پردہ نہیں ایکچولی ہے, کیونکہ یہ سو ٹھرکی تھوڑی ہیں. یورپ میں تو اتنی عورتیں آزاد گھوم رہی ہیں, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, واقعی نہیں دیکھتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے حرام کے ذرائع ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے ان لوگوں کی, کوئی دیکھتا نہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سوسائٹی میں زنا پر پابندی ہوگی وہاں لوگوں میں شہوانی جذبات بھڑکیں گے, ان کو بھڑکنے کے لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی کو اس سوسائٹی پر کیسے قیاس کر رہے ہو؟ آپ یہاں بھی زنا کو عام کر دو تو پھر پردہ بھی کیا ہو جائے گا, پھر اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو ہمارے یہاں لبرل طبقہ جو ایکچولی کر رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی اصل میں تو وہ یوں تھا, تو شیطان نے بھی بہت سارے ایکچولی لے کر آیا ہوا تھا. شیطان کو اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے بھی نہیں, قرآن کہتا ہے سڑے ہوئے گارے سے, حمئم من صلصال مسنون, جس میں بدبو آ رہی تھی. جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے نا, ابتدائی مراحل میں انتہائی بدبودار ہوتا ہے, تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے اس مٹی کو سڑایا ہے. سڑی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں ہما, اور مسنون آگے اسی کی تاکید. سڑی ہوئی مٹی کو یعنی مٹی کو ایک ایسے پروسیس سے گزارا کہ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے, اس کے بعد آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہیں. تو شیطان نے کہا ایکچولی بات یہ ہے کہ ان کا جو میٹیریل ہے نا جس سے یہ بنائے گئے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں جو آگ سے بنا ہوا جس میں اسمیل نہیں ہوتی, بدبو نہیں ہوتی, دھوئیں میں تو ہوتی ہے, تو جس چیز کی دھواں ہے اس میں, آگ میں تو بذات خود نہیں ہوتی نا. تو ایکچولی میری کھوپڑی میں یہ چیز آ نہیں رہی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ہوں, عبادت گزار بھی ہوں, اور یہ زمین میں اس کی آل اولاد فساد بھی کرے گی, اور میں اس کو سر جھکاؤں. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ چیز میری سمجھ میں, میری کامن سینس میں بالکل بھی نہیں آتی. تو اللہ میاں کو بھی چاہیے تھا کہ شیطان کو دلائل سے جواب دیتے. کیا خیال ہے؟ ہم ہوتے تو ہم اللہ میاں کو کہتے, مشورہ دیتے کہ اللہ آپ دلائل سے شیطان کو سمجھائیں کہ بھائی بات اصل, یہ اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتے کہ تم بتا دو. ہم شیطان کو کیا کہتے ہیں, ایکسکیوز می سر, بات یہ ہے, تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگ سے بنے, یہ سڑے ہوئے گارے سے بنا, لیکن خدا کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں. اللہ نے آپ کو بنایا نا آگ سے, آپ خود سے تھوڑی بنے ہو. تو جس اللہ نے بنایا ہے بھائی, جب وہی آرڈر دے رہا ہے تو پھر اس کے آرڈر کے مقابلے میں آپ یہ کیوں ایکچولی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ شیطان آگے سے جواب دیتا کہ میں مانتا ہوں اللہ نے بنایا, لیکن جب اللہ کو مجھے اس کو سجدہ ہی کروانا تھا تو مجھے بھی مٹی سے بنا دیتا. بتاؤ قیامت تک کسی کا باپ بھی اس عقدے کو حل کر سکتا تھا؟ آپ کا ایکچولی وہ 2 ایکچولی لگا دیتا, ایکسکیوز بھی لگاتے, وہ اس کے بعد ہوتا پھڈا, ہاتھا پائی, لڑائی, جنگ, توپے, بم, یہ نتیجہ نکلتا آخر میں. دلائل سے دنیا میں ہر آدمی بات کو نہیں سمجھتا. دلائل کی دنیا میں چھوڑ دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کسی حد تک تو دلائل چلتے ہیں, اس کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے وہ ان کو لگام دینی پڑتی ہے کہ بس بھائی آگے نہیں, اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا ہے, جب انسانوں میں آپس میں ڈیبیٹ ہوگی دلائل کے انبار لگا دو, جہاں خدا کا معاملہ آئے گا وہاں اپنی عقل کو بچھا دیا جائے گا زمین پہ. بھائی خدا نے کہہ دیا بس, اللہ سے آگے ہماری عقل نہیں ہو سکتی.
تو یہ ہم لوگوں کو بیوقوفی کی ترغیب نہیں دے رہے کہ عقل استعمال ہی نہ کرو. ہم کہتے ہیں انسان کوئی فلسفہ لے کر آتا ہے, آپ بھی ایک فلسفہ پیش کرو. انسان کوئی بات کرتا ہے, آپ بھی دلائل کی دنیا میں رد کرو. جہاں بات اللہ کی آئے گی, گاڈ کی آئے گی, گاڈ نے کہہ دیا, اب آگے بحث کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے. تو اللہ میاں نے شیطان کو دلائل نہیں سمجھائے کہ نہیں یہ تو یوں ہے تو یوں ہے, دیکھ میں نے تجھے. اللہ میاں نے شیطان کو کیا کہا؟ فخرج منہا انک رجیم. تیری جو دلیل ہے نا کہ میں انا خیر منہ, اللہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تو خیر نہیں ہے, تو بدتر ہے, خیر تو آدم ہے, یہ کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا. اللہ میاں نے اس کو یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ, روز جزا تک میری لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی. شیطان کو چاہیے تھا جب خدا کو اس غضب کی حالت میں دیکھا تو اپنی بات سے رجوع کرتا, لیکن شیطان کا جو لبرل پنا ہے نا, جو اس کو پڑھا لکھا ہونے کا جو ایک ناز تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں کیوں خدا کی بات مانوں, اس تکبر نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک. جب دیکھا کہ اللہ غضب میں آ کے نکال رہا ہے. دیکھو ایک بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, باپ کہتا ہے بیٹا جو بھی ہے اپنی آواز کیا کرو پست. بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تو باپ بعض دفعہ غصے میں آتا ہے اور تھپڑ لگا دیتا ہے, یہ کہتا ہے نکل جائے یہاں سے. عقل مند بیٹا ہوگا کہے گا یار ابا کو آج میں نے زیادہ غصہ دلا دیا, اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اب کیا کرو ابا کو منانے کی کوشش. لیکن متکبر فرعون کیا ہوگا؟ وہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے تواضع کے بجائے اور زیادہ اکڑ دکھائے گا, جو کہ مارکیٹ میں آج کل چل رہا ہے. باس کے سامنے یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کسی کا تکبر ٹوٹتا ہوا دیکھنا ہونا اپنے باس کے سامنے دیکھ لیا کرو. وہاں نہیں آتا کہ میں غصے میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں, میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں. جس سے آپ کا کوئی نفع وابستہ ہے نا, اس کے سامنے بلڈ پریشر کبھی ہائی ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو زندگی میں ایک دفعہ, پھر جب اس کا نقصان ہوگا نا تو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. یہ سارے ابا اما اور یہ بھائی اور بہنوں یہی چل رہے ہیں آج کل. ان کے سامنے ساری ٹرک بیوی کو 6 تھپڑ کھینچ کے لگا دیے, بیوی کو ڈانٹا تو بیگم صاحبہ نے آگے سے رپلائی کر دیا. ایک لطیفہ سنا دوں, حضرت فیروز میمن صاحب کا پیش کردہ لطیفہ ہے. 2 دوست ملے, انہوں نے کہا آج کل تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں نا. تو ایک دوست تھا اس کی اچھی نہیں گزر رہی تھی, وہ بیوی کا غلام بنا ہوا تھا بیچارہ. لیکن اس نے کہا اگر میں یوں بتاؤں گا میں غلام بنا ہوں تو میری بےزتی ہوگی, تو بتاؤ اس اسٹائل سے کہ وہ بےزتی نہ ہو. تو اس نے کہا یار بس میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں ناشتہ میں خود بناتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا ناشتہ ہوتا ہے, تو چائے بھی میری مرضی کی ہوتی ہے, ٹائم بھی میری مرضی کا, تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو پھر جب میں بنا ہی لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو بیگم کو بھی کھلا دو, تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر شام کو آتا ہوں تو چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو اس لیے میں 1 کے بجائے پھر 2 کپ بنا دیتا ہوں کہ چلو یار. رات کا کھانا میں صرف اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی تو وہ دھوتی ہے نا میرے ساتھ, تو چلو یار کھانے میں ہاتھ اس کے ساتھ بٹا دوں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑی اچھی گزر رہی ہے. اب تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی ایسی کتوں کی طرح گزر رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا نہیں آتا جس طرح تجھے آتا ہے. تو شیطان نے, اللہ میاں نے بھی شیطان کو آگے سے مزید دلائل نہیں دیے. ان علیک لعنتی, دفع ہو جا یہاں سے, نکل جا. اب شیطان کو دیکھیں بھائی, تو نکل جا یہاں سے, بعد میں توبہ کر لینا. جب تیرا بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے نا, تو چل بھائی تو تھوڑا سا سیاست سے کام لے لے, چلا جا, بعد میں اللہ کو منا لینا. شیطان بھی تکبر میں, اس نے کہا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے, ٹھیک ہے میں جہنم میں جانا مجھے قبول ہے, اس کو بھی لے کے جاؤں گا, اور مجھے تو قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. کتنی غلط چیز مانگ رہا ہے نا اپنے لیے, غلط چیز مانگ رہا ہے نا بھائی. تو حسد کی آگ میں ان کا نقصان کرنا اپنا کیوں کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حسد کی آگ میں بھڑک رہا ہے تو ان کے پیچھے پڑنا. غلط تو وہ بھی ہے, لیکن یہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے نکالا, تو اس کو اپنے لیے بھی کہ میں بھی جاؤں گا لیکن اس کو بھی لے کے جاؤں گا, تو مجھے اپنا جانا بھی منظور ہے.
اور ایسا اکڑا ہے نا، ایسا اکڑا ہے، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ واقعہ لکھا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، بعض واقعے مستند نہیں ہوتے لیکن اس کا جو مضمون ہوتا ہے وہ مضمون ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اتنے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کی، تو کیا میری توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا، اللہ میاں نے کہا ہاں بھائی سب کے لیے جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شیطان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. تو شیطان حیران ہوا کہ یار میں اتنے لوگوں کو جہنم میں پہنچوا چکا ہوں ہے بھائی، اور اتنا کچھ میں نے کر لیا، اب بھی توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ سے طریقہ پوچھو کیا کرنا ہے. تو اللہ میاں نے بتایا کہ میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بس ایک کام کر لے، آدم کو سجدہ کیا تھا نا، وہ تو چلے گئے دنیا سے، ان کی قبر کو جا کے کر لے. کیا کر لے بھائی؟ وہ انکار کر دیا تھا، اب آپشن ہے قبر کو کر لے، میں گناہ معاف کر دوں گا. شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب زندہ تھے اس وقت نہیں کیا، اب تو قبر تو اب تو میری اور زیادہ انسلٹ ہے اس میں، تو ایکچولی یہ مجھ سے بولو، ایکچولی یہ نہیں ہو سکتا، ایکچولی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ فرعون نے، وہ شیطان نے کہا تھا. تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی، اللہ کا جب فیصلہ آ گیا، اللہ کے رسول وہی کہیں گے جو نمائندے ہیں، تو جو اللہ کا حکم ہے وہی بتائیں گے. تو جب آ گیا تو مسلمان کے پاس اب صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی ٹینشن سے کیا ہو گئی، جان چھوڑ گئی. یہ بہت بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لی ہے. آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، ساری زندگی ان کی ڈپریشن میں، اسٹریس میں گزرتی ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. قرآن نے ان کے بھی نقشے کھینچے ہیں، اس مثال پہ جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو اب میرے بھائی جب اللہ نے کلیئر کر دیا ہمیں، تو اب جیسے جیسے اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا، مان لو کہ یہی ٹھیک ہے، باقی سب کیا ہے، بولو غلط.